रसूल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का जुमला अर्ज करने से पहले अर्ज करूँ कि ये हमने लफ्ज़ सुना हुआ है तकब्बुर। तकब्बुर हदीस में है जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर का सबसे पहला मरहला जहाँ से तकब्बुर जन्म लेता है वो हुजुब है। हुजुब जिसको उर्दू में खुद पसंदी कहते हैं, अपने आप को पसंद करना। दूसरा मरहला आता है किब्र का। तकब्बुर का लफ्ज़ हमने बहुत सुना होता है, लेकिन तकब्बुर के पहले के जो दो मरहले हैं उनके बारे में हमारे पास मालूमात कम होते हैं। सबसे पहला मरहला हुजुब, खुद पसंदी। दूसरा मरहला किब्र, अपनी बड़ाई का एहसास। मेरे पास ज़्यादा माल व दौलत है, मैं ज़्यादा जिस्मानी ताकत रखता हूँ, मुआशरे में मेरे असर रसूख ज़्यादा हैं। जो भी कमाल है अपने अंदर उस कमाल की मौजूदगी का एहसास, ये किब्र कहलाता है। आखिरी जो मरहला है खतरनाक है, जिसके बारे में कुरान में भी जिक्र है, वो है ये जो अपनी बड़ाई का एहसास है उसको जुबानी या अमली तौर पर उसका मुजाहरा करना, ये तकब्बुर है। अभी फिलहाल तकब्बुर की बात नहीं हो रही है। सबसे जो पहला मरहला है जहाँ से यूँ समझे कि तकब्बुर का नुक्फा ठहरता है ना, वो मरहला है हुजुब, खुद पसंदी। अच्छा, अब आइए ला वहदता औहश मिनल हुजुब। हुजुब, खुद पसंदी से बढ़ के कोई तन्हाई नहीं है। हुजुब जो बंदा रखता है ना वो हमेशा तन्हाई में होता है, वो किसी को खातिर में नहीं लाता, किसी को कुछ समझता नहीं है। या किसी को कुछ समझता नहीं है तो फिर किसी को कोई मकाम देगा तो कोई उसको मकाम देगा। वो अपने अलावा किसी को जब कुछ भी नहीं समझता, किसी को कीमत देने के लिए तैयार नहीं होगा, किसी के लिए अर्जिश का कायल नहीं होगा, वो उसकी अमली ज़िंदगी से जब जाहिर होगा फिर लोग उसको भी कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लिहाजा सबसे बड़ी तन्हाई हुजुब है, हुजुब, खुद पसंदी। ये नंबर 2, वला मुदाहरता अहसनु मिनल मुशावरा। अरबी ज़ुबान में बहर पुश्त को कहते हैं, पुश्त को। चिनांची रसूल खुदा का फरमान है, कसरा ज़हरी रजुलान, 2 बंदू ने मेरी कमर तोड़ दी है। पुश्त यानी वही कमर, 2 बंदू ने मेरी कमर तोड़ दी है। अल्लाह किसी को भी इस हदीस का नमूना करार न दे। 2 आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी है। आलिमुन मुतहत्तिक, एक वो आलिम जो अपने इल्म पर अमल नहीं करता और इल्म की तौहीन करता है। जो कुछ मुझे आता है उस पर अगर अमल न करूं, मैं उस इल्म की तौहीन कर रहा हूँ। उसकी हद के हुर्मत जिसको इतना, उसी हद के हुर्मत का लफ्ज़ सुना हुआ है ना, ये उससे बना है। आलिमुन मुतहत्तिक, जो अपने इल्म की हद को हुर्मत करता है या उस पर अमल नहीं करता। और हदीस में है कि अल्लाह ताला अपने इल्म पर अमल न करने वाले को इस दुनिया में जो सबसे मामूली और हल्की सजा देगा, इबादत की इज्जत से उसको महरूम कर देता है। नमाज पढ़ते हुए उसको मज़ा नहीं आएगा, रोज़ा रखते हुए उसको कोई सुकून नहीं मिलेगा। सुकून, इससे बड़ी कोई सजा का आप दुनिया में तस्वुर ही नहीं कर सकते। नमाज पढ़ के आपको सुकून न मिले, रोज़ा रख के आपको सुकून न मिले,
ہاں جیسے قرآن میں ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بار گراں ہے، پہاڑ ہے ان لوگ ماں سوائے ان لوگوں کے لیے جو خشوع اور خضوع رکھتے ہیں۔ ہاں وہ نماز کو جو کہتے ہیں پڑھ کے لذت محسوس کرتا ہے، وہ جب تک نماز نہ پڑھے بے قرار رہتا ہے۔ ظہر کے قریب جب وقت آتا تھا، سب اصحاب کی موجودگی میں رسول خدا بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال، جلدی جا کر آزان دو، ہماری بے قراری کو ختم کرو، ہماری اس بے قراری سے ہمیں نجات دو۔ اچھا جی، وہ فرمایا بے عمل عالم کو جو سب سے معمولی خدا سزا دیتا ہے، وہ عبادت یا مناجات کی لذت سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک عالم متحدث و جاہل متنسک، اور دوسرا وہ آدمی، وہ جاہل جو سیکھنے سے کتراتا ہے، دیکھا ہے ہم نے، یہ 5 یا 6 منٹ یا 10 زیادہ سے زیادہ پتہ لمبی ہو جائے 15 منٹ سمجھتے ہیں۔ اچھا، سلسلہ جاری تھا، آپ دوبارہ شروع کریں گے آج یا کل سے، نماز مغرب یا عشاء کے بعد، اور کل میں سوچ رہا تھا مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ اس رمضان مبارک میں کھانے سے پہلے درس ہوتا ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ کل رات کو باضابطہ بحث ہوئی، رضوی صاحب نے تجویز پیش کی، کیا کریں کہ مومنین جو ہے نا وہ ان کو تبرک بھی ملے اور مجلس بھی وہ سنیں۔ اچھا، درس شروع ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتے ہیں باہر، پابندی سے درس شروع ہونے سے پہلے، یہ تو ہمیں رسول خدا کا زمانہ یاد آ رہا ہے، رسول خدا قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یہ کانوں میں انگلیاں دیتے، کیونکہ قرآنی آیات میں وہ مسحور کن اثر تھا کہ ان کو سننے کے بعد پھر متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے، لہذا کہتے تھے نہ رہے بانجھ، نہ آواز آئے قرآن کی تلاوت کی، نہ ہم اس سے کوئی اثر لیں۔ جاہل متنسک، یہ علم نہ سیکھنے کی وجہ سے، علماء سے، گرو سے بھاگنے کے نتیجے میں، کل میں عرض کر رہا تھا، ابھی بھی ایک بندے نے فون کیا تھوڑی دیر پہلے، وہ ہمیشہ اس طرح کے فون آتے ہیں، ایک آدمی نے غصے میں بیوی سے کہا میں نے تمہیں طلاق دے دی، میں نے تمہیں طلاق دے دی، میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ میں نے کہا ایک تو عالمیہ ہمارا یہ ہے کہ شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کام، عبادات، معاملات، طلاق، نکاح وہ اہل سنت والے کرتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، غصے میں ہے۔ میں نے کہا آدمی طلاق اس وقت دیتا ہے جب غصہ آتا ہے، جب دونوں شیر و شکر ہوں پھر تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ بات یہ نہ کرو غصہ آ گیا تھا، شرائط نہیں ہے، 2 عادل گواہوں کے موجودگی میں جب خاتون پاک ہو اور اس باقی کے دنوں میں شوہر نے اس سے ہم بستری بھی نہ کی ہو اور اس کے صیغے طلاق جاری کیے جائیں، میاں بیوی بیٹھے ہیں جی، اچھا یہاں گواہ بیٹھے ہیں، ان کے قدر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی وطن وہ سالی بیٹھی ہوئی تھی، اچھا وہ بھی وطن اس کی گاڑی تھی نہیں تھی، نمازی ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ صرف میاں بیوی تھے اور غصے میں آ کے میں نے تمہیں طلاق دے دی، میں نے تمہیں طلاق دے دی، میں نے تمہیں طلاق دے دی، نیل ہے یہ، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، گواہی کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔ وہ بیچارے بڑے خوش ہوئے، دونوں پھر پشیمان ہو گئے تھے، غصے میں یہ کہہ دینا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے، دین سے دوری کے نتیجے میں خصوصاً اسی نکاح طلاق کے مسائل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جا کے نہیں سیکھتے، جب مسائل بیان کیے جاتے ہیں فوراً وہ نکل جاتے ہیں۔ اس دن حج کے موقع پر میں نے یہاں درس میں عرض کیا تھا، وہاں 90% حجاج کرام جن میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، ان کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، 90% سے زیادہ۔ مجلس میں نے کہا کہ میرا کمرہ نمبر فلان ہے، مجلس کے بعد آئیں اور
مجھے سنائیے نماز، اور خواتین فلان کمرے میں جائیں، وہاں ایک عالمہ بیٹھی ہیں، وہ آپ کی نماز ٹھیک کریں گی۔ آپ میرے کمرے میں نہیں آنا چاہتے تو میں آپ کے کمروں میں آتا ہوں۔ مجھے اخلاق کاظمی نے بتایا کہ وہاں سے نکل کے آپس میں کہہ رہے تھے ہم تالے لگا کے حرم نکل جائیں گے، کیسے آئیں گے ہمارے آقا صاحب۔ یہ ہوتا ہے جاہل اور متنسک۔ یہ رسول خدا فرماتی اس بندے خدا نے میری کمر توڑ دی ہے۔ بابا ایک آدمی آپ کے پاس آ کے آپ کی نماز ٹھیک کرنا چاہتا ہے، وہ تالے لگا کے حرم جاؤ گے، کس کا نقصان کرو گے؟ اچھا جی، یہ تو مناسبت ہے۔ ظہر پشت یا کمر کو کہا جاتا ہے، مظاہرہ پشت پناہی، ہاں یعنی آپ کی کمر سے ملی ہوئی ہو، ہاں یعنی دونوں ایک کمر اس کمر کو سہارا دیتی ہے، یہ اس کو سہارا دیتی ہے، اس کو مظاہرہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دینا، پشت پناہی۔ فرمایا وَلَا مُظَاهَرَةَ أَحْسَنُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ، مشورے سے بڑھ کے کوئی پشت پناہ نہیں ہے، کوئی پشت پان نہیں ہے۔ رسول خدا جو عقل کل ہے، جی وہی نازل ہوتی ہے، موقع پر جبرائیل آ کے مخبری نہیں کرتا یہ آپ کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، آپ کے قتل کے نکل جائے یہاں سے مدینہ۔ وہ یہودی جبرائیل سے اس لیے ان کی بیشک دشمنی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ جبرائیل فوراً جا کر رسول خدا کو وہ بتا دیتے ہیں، پھر وہ اپنا حفاظتی تدابیر جو ہے نا وہ قبل کر دیتے ہیں۔ پکی دشمنی تھی ان کی اس کے ساتھ نا۔ اس رسول سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو صحابہ کرام ہے نا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کریں۔ دیکھیں کل رات کو اس سرفراز صاحب نے یہاں ایک مشورہ کیا کہ کیا کریں بھائی، یہ جو باہر گھومتے رہتے ہیں اور جب تبرک کا وقت آتا ہے یہاں سے ایک میسج جاتا ہے بھائی حملہ ہونے والا ہے، دسترخوان پر پہنچ جاؤ، وہ یہ آس پاس جو گھوم رہے ہوتے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں۔ یہ مشورہ لے رہے تھے کیا کریں، اس کے ساتھ دوبار کے لیے کیا کریں۔ اور میں نے ایک میرے مذاق میں کہا تھا جب شروع ہونے والے ہوں تو گیٹ بند کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، بعض جن ہمارے مستعد صاحب بھی تھے اور وہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے کہا یہ جو ہے نا یہ تبرک سے ان کو محروم نہ رکھو۔ ان کے الفاظ یہ تھے اہل بیت کے صدقے سے دنیا جو ہے بڑی روزی کھاتی ہے، کھانے دو۔ البتہ میرے خیال میں فیصلہ یہ ہوا کہ کوشش کی جائے یہ جو آپ آس پاس مسجد میں گھومتے رہتے ہیں تبرک کے انتظار میں، انہیں کہیں کہ بھئی آ جاؤ، کوئی آیت سنو، فرمان سنو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کچھ لوگ جو ہے واقعا ہم متوجہ ہوئے، جہاں کچھ لوگ غریب ہیں جی اور کھانے کے غرض سے آتے ہیں، کچھ لوگ عقیدے کی بنیاد پر تبرک کھاتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں 1969 سے 75 تک نجف میں رہا ہوں۔ میں نے اس دوران دیکھا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ رات کو 10 بجے بلا ناغہ حرم امیر المومنین جاتے تھے، بلا ناغہ روزانہ رات کو 10 بجے حرم امیر المومنین جاتے تھے۔ حالات پورا شوق تھے، شاہ کے ایجنٹ وہاں بھی وہ پھر رہے تھے، کوئی بھی واردات کر سکتا تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ گھر کی چھت پر بھی جا کر امیر المومنین کو سلام کریں گے، وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ان پراشوب حالات میں روزانہ روٹین میں ایک وقت میں، اور یہاں کی طرح ان کے ساتھ کوئی گنمین وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا جی، کوئی شرارت بھی کر سکتا ہے، آپ وہی گھر سے سلام کریں امیر المومنین کو۔ انہوں نے جواب میں فرمایا یہ جو عوامانہ عقیدہ ہے نا میرا، عوامانہ، اس کو مجھ سے سلب کرنے کی کوشش مت کرو۔ عوام کا عقیدہ کیا ہے؟ جب تک زری کے ساتھ جا کے چپک کے امام کو سلام نہ کرو تو سمجھتے کہ میری زیارت ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا یہ میرا عوامانہ عقیدہ ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، اس کو مجھ سے سلب کرنے کی کوشش مت کرو۔ مشورہ، نماز مغربین کے بعد مومنین کو صرف مشورے کے لیے بٹھایا کہ بھئی کیا کریں۔ مشورہ سے بڑھ کے کوئی پشت و پناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ استخارے جو لوگ کراتے ہیں نا، اکثر رشتوں کے بارے میں کراتے ہیں، رشتے
ایک دفعہ یہاں رات کے یہاں تو مناسب ٹائم تھا، خاتون کا فون آیا، میں نے آغا پویا سے آپ کا نمبر لیا ہے، 6 استخارے کریں۔ ہاں یہاں رات کے 3 بجے ہیں، 6 استخارے کریں۔ میں نے کہا بی بی اتنے استخارے آپ سبزیوں کے لیے بھی کراتی ہیں استخارے؟ کیا ہے معاملہ؟ نہیں میرے بہت حالات وہ ہیں، وہ اکثر رشتوں کے بارے میں ہوتے ہیں، جو بھی رشتوں کے بارے میں مشورہ کرتا ہے استخارہ کے لیے کہتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں مشورہ کرو۔ روایت بھی ہے استخارہ سے بہتر مشورہ ہے، مشورہ۔ آپ کی بیٹی کا رشتہ کوئی مانگ رہا ہے، اس لڑکے کے بارے میں معلومات جمع کریں، اس کے ہمسایوں سے معلومات کریں، اس کے کلاس فیلو سے تعلیمی قابلیت کیا ہے، سب سے بڑی دیندار ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، نشہ تو نہیں کرتا، ان چیزوں کو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ پونے فٹ لمبائی کم ہونے کی وجہ سے رشتے خراب ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے قادری صاحب نے بتایا، وہ دیکھتے تھے وہ ضرورت رشتے کی فائلوں کو، آخری مرحلے میں اس لیے وہ رشتہ خراب ہو گیا، نہیں بنا کی ان کی توقع کے مطابق پونے فٹ اچھا بات خراب ہے، یا اس لیے خراب ہو گیا کہ لڑکی پردہ کرتی ہے اس لیے نیکی نہیں کرتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ پردہ نہیں کرتی لہذا اس لڑکی کا رشتہ اب نہیں لیتے، بھائی اپنی اولاد کو بھی بے پردہ بنائے گی۔ اچھا لڑکا سب کچھ ٹھیک ہے، داڑھی رکھتا ہے اس لیے اس کو بیٹی کا رشتہ نہیں دینا۔ میں نے کہا مشورہ کرو۔ میں جب لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں نا کہ میں نے میری الحمدللہ 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے، اس کے علاوہ 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی میں شادی کر چکا ہوں، میں نے کسی کے لیے استخارہ نہیں کرایا، لوگوں سے مشورہ کیا ہے، الحمدللہ سب خوش ہیں۔ بابا مشورہ کرو، آنکھیں بند کر کے استخارہ کرنا۔ میں گلگت گیا ہوا تھا، جب واپس آیا ہوں ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا وہ رشتہ طے پایا ہے اور فلاں تاریخ کو 15 تاریخ کو یاد ہے، مہینہ یاد نہیں ہے، رخصتی کا بھی ہو گیا فائدہ، تو اسی وقت نکاح بھی ہونا ہے، میں نے فلان سے میں نے استخارہ کرایا، منع آیا۔ تو میں نے کہا یہ کوئی مرحلہ ہوتا ہے استخارے کا؟ مندنی کے موقع پر نکاح بھی ہو گیا، اچھا جی نہیں ابھی سب کچھ ہو گیا ہے اور ابھی آپ کو خیال آیا ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ جا کے اپنی رخصتی کرائیں۔ شیخ صاحب اللہ انہیں صحت اور طول دے، وہ سناتے ہیں یہ جو ڈاکٹر آصف ہے نا مرکزیہ جمع میں بھی ہیں، وہ بہت پہلے کی بات ہے، وہ انہوں نے کہیں ان کی ہمشیرہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، ان کو وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے، انہوں نے آپریشن تجویز کیا، ان کا آپریشن ہوگا۔ وہ بیچارے پنڈی اسلام آباد کے ایک معروف عالم دین کے پاس گئے استخارہ کریں، منع آیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کا علاج آپریشن ہے، منع آتا ہے استخارہ۔ ایک چودھری منظور تھے، بہت ہوشیار آدمی تھے، عقل مند آدمی تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو ایک مستند عالم دین کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر آصف کو لے کے شیخ صاحب کے پاس آئے کہ ڈاکٹر کہتے آپریشن کرو اور فلاں عالم نے استخارہ کیا، منع آ رہا ہے، کیا کریں؟ شیخ صاحب نے کہا اس استخارہ کی مخالفت کرو، گناہ میں اپنی گردن پہ لیتا ہوں اور جا کے آپریشن کراؤں۔ انہوں نے آپریشن کرایا، آپریشن کامیاب ہو گیا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس دن سے ڈاکٹر آصف شیخ صاحب کے پکے مرید بن گئے۔ ڈاکٹر آصف اور کچھ چیزیں ہوتی جہاں مشورہ کرنا چاہیے، استخارہ نہیں، استخارہ کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن استخارہ پر مقدم ہے مشورہ، ولا مظاہرۃ احسن من المشاورہ، یا مشورے سے بڑھ کے اس سے بہتر کوئی پشت بنا نہیں ہے۔ ولا عقل تدبیر، تدبیر سب سے بڑی عقل تدبیر ہے، تدبیر بندہ کو سوچ بچار کرے۔ ولا حسب کا حسن الخلق، حسب نسب نہ خاندانی، ہاں یعنی ایک آدمی
اس کا خاندان جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی وہ مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا ہے۔ فرمایا سب سے بڑا حسب نسب انسان کا اچھا خلق ہے، اچھا خلق۔ اچھے خلق کے نتیجے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تربیدہ بنایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ۔ ایک گھوڑ کئی خاندانوں کا کام دیتا ہے، اس نے حسن و خلق سے بڑھ کے کوئی حسب نسب اور خاندان نہیں ہے، اور تفکر سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس جملے کی پھر انشاءاللہ کل وضاحت کریں گے کہ تفکر سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔